हमर साथियों, नौजवान भाइयों, प्यारे बुजुर्गों, इज्जत माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब्दाल अफलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल मा'i वत्तीन वाला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, हज़रात, रात का काफ़ी वक्त गुजर चुका है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह जश्न मौलाए कायनात पिछले साल भी मनाया गया है, उससे पहले भी मनाया गया है। इंशाअल्लाह जब तक मेरी हयात बाकी है मनाया जाता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिन लोगों ने इसमें दामे दिर में ज़ुक़्ने क़द्म में हिस्सा लिया और जो इसमें पेश रहे, ख़ास करके आसिफ मियाँ और हमारे साकिब साहब, आफ्ताब साहब और इनके जितने भी मुआविनीन हैं, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इंशाअल्लाह लेते रहेंगे। और ये मेरे साथ अक्सर होता है कि जब रात बूढ़ी हो जाती है तो मेरे हवाले कर दी जाती है। इस पर एक शेर याद आया कि ये दौरे तरक्की भी आफत की निशानी है, और बच्चों पे बुढ़ापा है, बूढ़ों पे जवानी है। ये दौरे तरक्की भी आफत की निशानी है, बच्चों पे बुढ़ापा है, बूढ़ों पे जवानी है। हज़रात, अपनी बात शुरू करने से कब्ल बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि आइए हमरा नहायत अदब व एहतराम के साथ आकाए नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार हबीब परवरदिगार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। एक बार और बावाज़ बुलंद नबी और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। ये मशहद शरीफ के जो है मोहम्मद शमशुर रहमान मशहदी, मशहद शरीफ के सज्जादा नशीन है। ये उनका शेर है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हक शेर खुदा हैदरे कर्रार अली है। हक शेर खुदा हैदरे कर्रार अली है और अल्लाह के महबूब का शाहकार अली है। वाह, अल्लाह के महबूब का शाहकार अली है। और आमाल के जन्नत के सरदार कौन है? हसनैन करीम। आमाल के सरदारों का जन्नत है ठिकाना। आमाल के सरदारों का जन्नत है ठिकाना। और जन्नत के भी सरदारों के सरदार अली है। हाँ हाँ हाँ, क्या कहने वाह। आमाल के सरदारों का जन्नत है ठिकाना। आमाल के सरदारों का जन्नत है ठिकाना
اور جنت کے بھی سرداروں کے سردار علی ہیں. ہائے 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 حق جس کے چلے پیچھے وہ کردار ہے حیدر. حق جس کے چلے پیچھے وہ کردار ہے حیدر. اللہ کے مرضی کے طلبگار علی. واہ 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 اللہ کی مرضی اور کے طلبگار. علماء سے بھی آپ نے سنا ہوگا, صوفیہ سے بھی سنا ہوگا کہ مومن اور منافق میں کیا فرق ہے. کیسے ہم جانیں گے کہ یہ مومن ہے یہ منافق ہے؟ تو حدیثوں میں آیا ہے کہ اس کے سامنے علی کا ذکر کر دو. ہائے 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 علی کا ذکر کر دو. ہاں اگر چہرہ حشاش و بشاش ہے, ہائے 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 چہرے پر مسکراہٹ ہے, بشاشت ہے, کیا آپ کہیں سمجھ لو یہ مومن. بابا سبحان اگر اللہ. چہرہ بن بگڑ گیا, زاویہ اور جغرافیہ بگڑ گیا, تو سمجھ لو منافق ہے. کیا کہنے. واہ واہ تو واہ اس پر یہ شعر ہے اگلا, ہے صاحب ایمان کوئی یا ہے منافق. ہے صاحب ایمان کوئی ہے یا کوئی ہے منافق. اس بات کی کونین میں معیار علی. ہے صاحب ایمان کہ ہے کوئی یا کہ منافق, اس بات کے کونین میں معیار علی ہیں. ہائے 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 اور میں مشہدی الحمد سگے دربار نجف. میں مشہدی الحمد سگے دربار نجف. ہر وقت میرے دل پہ ضیا بار علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیر خدا حیدر کرال علی ہیں, اللہ کے محبوب کا شاکار علی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القرب. دوستو پچھلے سال بھی اسی موضوع پر میں نے اپنا بیان کیا ہے. آج بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا, چند باتیں بتا کر کے گزر جاؤں گا. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جھوم تھا. سرکار تشریف فرما تھے. ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے, کہا اے اللہ کے رسول, آپ نے جو پیارا دین ہم تک پہنچایا اور جس کو پہنچانے کے لیے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرنا پڑا, طرح طرح کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑا. اسی دین کی آبیاری کے لیے جب آپ آگے بڑھے تو طائف کی گلیوں میں آپ کو لہولہان کیا گیا. اسی دین کی آبیاری کے لیے جب آپ آگے بڑھے آپ کے گلے میں اونٹ کا قلادہ ڈالا گیا. اسی دین کی آبیاری کے لیے جب آپ آگے بڑھے تو میدان احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. بلال حبشی کو تپتے ہوئے ریگزاروں پہ لٹایا گیا. عمار یاسر کو کوڑے لگائے گئے. خباب کی پیٹھ کے نیچے شعلے دہکائے گئے. تو اے اللہ کے رسول, جو دین آپ نے ہم تک پہنچایا اور جس کے لیے آپ نے طرح طرح کی صعوبتیں برداشت کی, اس کے عوض میں, اس کے بدلے میں آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں, آپ ہم سے کیا طلب کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول خاموش رہے لیکن مشیت خاموش نہ رہی. یہی آیت کریمہ لے کر کے جبریل امین حاضر ہوئے. اے اللہ کے رسول, آپ خاموش نہ رہے بلکہ اجر طلب کریں. دوستو یہی سوال جب دیگر انبیاء اور مرسلین کی قوموں نے ان سے کیا تو انہوں نے کہا ان اجری الا الی اللہ, اس کا اجر اگر مجھے چاہیے تو ماں سوا اپنے رب کے اور کسی سے نہیں چاہیے. نوح نجی اللہ نے یہی کہا, موسیٰ کلیم اللہ نے یہی کہا, عیسیٰ روح اللہ نے یہی کہا, ابراہیم خلیل اللہ نے یہی کہا. غرض کی دیگر انبیاء و مرسلین یہی کہا کہ اس کا اجر اگر مجھے چاہیے تو اما سوا اپنے رب اور کسی سے نہیں چاہیے. لیکن دیگر انبیاء تو یہ کہے
کہ ہم کو اپنے رب سے چاہیے، اپنی قوم سے کچھ نہ چاہیے، تو دیگر انبیاء یہ کہیں، لیکن جب سردار انبیاء کی باری آئی تو حکم ہوا ہے محبوب آپ خاموش نہ رہیں بلکہ اجر طلب کریں، کیونکہ جن کے لیے اجر طلب کیا جا رہا ہے یہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی طرح نہیں ہے کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہونے لگا تو وہ کوہ جودی پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب طوفان کی طغیانی بڑھی اور طوفان کوہ جودی پہاڑ تک پہنچ گیا تو بیٹا چیخنے لگا، بیٹا چلانے لگا، ابا جان آپ مجھے بچا لیں، ان قریب ہم طوفان کے حوالے ہو جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کی شفقت پدری جوش میں آئی اور آپ نے رب کے حضور دعا کی، اے رب العالمین، اے حکم الحاکمین، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، آج میرے بیٹے کو بچا لے۔ تو حکم ہوا انہو لیسا من اہلک، اے نوح وہ تیرے اہل میں ہے ہی نہیں، اہل ہوتا تو اہلیت ہوتی، اہل ہوتا تو صداقت ہوتی، اہل ہوتا تو فرما بردار ہوتا، اہل ہوتا تو غیروں کے کہنے پر نہ چلتا۔ اس لیے اے محبوب آپ کا جن کے یہ جو بیٹے ہیں وہ نوح علیہ السلام کی بیٹوں کی طرح نہیں ہے۔ بیٹا ہونے کے لیے فرما بردار ہونا چاہیے، بیٹا ہونے کے لیے دین متین پر چلنا ضروری، بیٹا ہونے کے لیے باپ اسلام پر گامزن ہونا ضروری، حق پر گامزن ہونا ضروری۔ بیٹا تو ہے لیکن غیروں کے ساتھ، بیٹا تو ہے لیکن نافرمانوں کے ساتھ، بیٹا تو ہے لیکن غیروں کے ساتھ ہے، بیٹا تو ہے لیکن کافروں کے ساتھ ہے۔ تو جو حشر تیری قوم کا اے نوح ہوگا وہی حشر تیرے بیٹے کا ہوگا۔ اس لیے اے نوح تیری سفارش نہیں سنی جائے گی، لیکن جب نبی کے بیٹوں کی بات آئی تو اللہ کے رسول تو خاموش رہے لیکن رب کی مشیت خاموش نہ رہی۔ یہی آیت کریمہ لے کر کے جبریل امین حاضر ہوئے، اے محبوب آپ خاموش نہ رہیں بلکہ اجر طلب کریں، اس لیے کہ آپ جن کے لیے اجر مانگ رہے ہیں اس میں صرف آپ کا فائدہ نہیں ہے، اس میں تو پوری امت مسلمہ کا فائدہ ہے۔ یہ آپ کے وہ بیٹے ہیں جنہوں نے زلف پیمبر کو تھاما ہے، یہ آپ کے وہ بیٹے ہیں جو دوش پیمبر پر سوار ہوئے ہیں، یہ آپ کے وہ بیٹے ہیں جنہوں نے مولا علی کی انگلی پکڑ کر کے اسلام سیکھا ہے، یہ آپ کے وہ بیٹے ہیں جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے۔ تو ان سے بہتر اسلام کی تبلیغ کون کر سکتا ہے؟ ان سے بہتر دین متین کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ان سے بہتر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کون کر سکتا ہے؟ اس لیے جب قوم ان کی الفت میں گرفتار ہو جائے گی، جب قوم ان کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی تو صراط مستقیم کو سمجھ جائے گی، دین متین کو سمجھ جائے گی۔ اسی لیے ان کی الفت کے لیے اصرار کیا جا رہا ہے۔ اے محبوب آپ خاموش نہ رہیں بلکہ اجر طلب کریں۔ اور دوستو اجر کیا ہوتا ہے؟ ایک مخصوص حق ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک مزدور ہے، 8 گھنٹے جب مزدوری وہ کرتا ہے تو آپ اس کی اجرت دیتے ہیں، کیونکہ یہ اس نے جو خون پسینہ بہایا ہے یہ اس کا خصوصی حق۔ اب کا آپ کہیں گے اہل بیت نے کیا کیا؟ ارے تو کربلا کا معرکہ کیا تمہاری نگاہ سے نہیں گزرا؟ اہل بیت نے وہ کیا ہے کہ اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ اہل بیت نے وہ کیا ہے کہ جب ضرورت پڑی ہے تو 6 ماہ کے بچے کی بھی قربانی۔ ان سے بہتر دین کی تبلیغ و اشاعت کون کر سکتا ہے؟ ان سے بہتر اسلام کو کون سمجھا سکتا ہے؟ اس لیے جب قوم ان کی الفت میں ان کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی تو دین متین کو سمجھ جائے گی، صراط مستقیم کو سمجھ جائے گی۔ الا المودۃ فی القربى۔ اب
اب دوستو ایک بات اور بتا دیں، مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ جب علامہ اسماعیل نبہانی سے پوچھا گیا کہ حضور مودت اور محبت میں فرق کیا ہے، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا محبت جو کی جاتی ہے وہ دنیا داروں سے کی جاتی ہے، اور مودت جو کی جاتی ہے نبی کے پیاروں سے کی جاتی ہے۔ یہی ہے مودت و محبت میں فرق۔ اور ہم چلتے ہیں امام رضا کی بارگاہ۔ کون امام رضا؟ امام زین العابدین اولادوں، 8ویں امام، جن کو سنت والجماعت کے لوگ بھی مانتے ہیں اور دوسری جماعت کے لوگ بھی ان کو مانتے ہیں۔ آپ اتنے حسین تھے کہ آپ کا چہرہ مبارک بھی جو دیکھتا تھا تو اسلام لے آتا۔ سبحان اللہ، امام رضا، سبحان اللہ۔ آپ کے لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند و چاہنے والے تھے۔ ایک دن سب جمع تھے، کہنے لگے، ایک شخص نے حضرت سے سوال کر لیا، کہا حضرت آپ کے لاکھوں ہزاروں عقیدت مند و چاہنے والے ہیں، یہ کیسے پتا چلے کہ آپ کا سچا شیدائی کون، آپ کا سچا عاشق کون، آپ سے سچی الفت و محبت رکھنے والا کون ہے؟ تو امام رضا نے کہا عشق کی منزلوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، عشق کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا آگ لاؤ، الاؤ جلا، شولے دیکھا، آگ لائی گئی، الاؤ جلایا گیا، شولے دیکھائے گئے۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی میرا سچیدائی، ہے کوئی میرا عاشق، ہے کوئی مجھ سے سچی عقیدت و محبت رکھنے والا جو ان دہکتے ہوئے شولوں میں داخل ہو جائے؟ دوستو تمام حلوہ پوری کھانے والے ایک جانب ہو گئے، لیکن اسی وقت حضرت کا ایک سچا عاشق حاضر ہو گیا، ایک سچا شیدائی حاضر ہو گیا۔ حضرت ہارون مکی اچانک حاضر ہو گئے، کہا مولا کیا حکم ہے؟ کہا ہارون مکی میرے سچے شیدائی ہو، مجھ سے سچی عقیدت و محبت رکھتے ہو؟ کہا مولا رکھتا ہوں۔ کہا ہارون مکی پھر یہ شعلے دہک رہے ہیں، ان دہکتے ہوئے شعلوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو دوستو ہارون مکی نے چوں چرا نہیں کیا، سوال و جواب نہیں کیا، کیونکہ عشق کی منزل ہی یہی ہے۔ عشق چوں چرا نہیں کرتا، عشق سوال و جواب نہیں کرتا، عشق تو محبوب کے حکم کو دیکھتا ہے۔ بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام بھی۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نار نمرود میں داخل ہوئے تو نار نمرود گلزار بن گئی، اسی طرح سے جب حضرت ہارون مکی ان دہکتے ہوئے شعلوں میں داخل ہوئے تو شعلے سرد بن گئے۔ حضرت ہارون مکی مسکرا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہارون مکی آگ کی عادت جانتے تھے، آگ کی ماہیت جانتے تھے، آگ کی فطرت جانتے تھے، پھر ان دہکتے ہوئے شعلوں میں کیوں داخل ہو گئے؟ تو حضرت ہارون مکی نے بہت پیارا جواب دیا۔ حضرت ہارون مکی نے فرمایا میں آگ کی ماہیت جانتا تھا، میں آگ کی عادت جانتا تھا، میں آگ کی فطرت جانتا تھا، میں آگ کا انداز جانتا تھا، لیکن میرا وجدان بول رہا تھا، میرا ایمان بول رہا تھا، میری حمیت بول رہی تھی، میری غیرت بول رہی تھی۔ جو ان شعلوں کو دہکانا جانتا ہے وہی ان شعلوں کو بجھانا جانتا ہے۔ سبحان اللہ، آئے ہے بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مولائے کائنات، نعرہ حیدری، حضور سید معراج اشرف میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ دوستو یہ ہے محبت، یہ ہے محبت۔ تو اہل مانے والے، بیت مانے گھر، گھر والے۔ اور کس کے گھر والے؟ جس کو ہم پہچانے نبی کے گھر والے۔ تو آخر نبی کے گھر والوں کو ہم پہچانیں گے کیسے؟
تو हमने हमारी हिदायत के लिए अल्लाह की पाक किताब जब गदीर खुम के मौके पर अल्लाह के रसूल ने मौला अली को ऊंट का कजावा लगाकर बुलंद मकाम पर खड़ा किया और फरमाया मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मौला मैं हूँ उसके मौला अली है। और आखिरी बात जो कही थी वो कहा था तरक्तु मफीकुम सकला किताबुल्लाह व इतरती, तुम सब गवाह रहना तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़े जा रहे हैं, अल्लाह की किताब और अहले बैत। अब यहाँ एक बात दोस्तों समझना है, किताब को अहले बैत से क्यों जोड़ा गया और अहले बैत को किताब से क्यों जोड़ा गया, इसी बात को गहराई से समझना है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा का दौर और 100 साल 100 साल के बाद इनका भी दौर खत्म हो जाएगा, फिर ताबई का दौर आएगा, कुछ अरसे बाद इनका भी दौर खत्म हो जाएगा, फिर तबादाबई का दौर आएगा, कुछ अरसे बाद इनका भी दौर खत्म हो जाएगा, मैं मुश्तहिदीन का दौर आएगा, इनका भी दौर खत्म हो जाएगा। लेकिन क़यामत तक किताबुल्लाह रहेगी, क़यामत तक अल्लाह की किताब रहेगी और क़यामत तक अहले बैत रहेंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल ने अहले बैत को किताब से जोड़ा और किताब को अहले बैत से जोड़ा, जो भी इनको मजबूती से थामे रहेगा। क्या कहें, सुभान अल्लाह, हक है बाबा। किताब को अहले बैत से जोड़ा और अहले बैत को किताब से जोड़ा, क़यामत तक अल्लाह की किताब रहेगी और क़यामत तक अहले बैत रहेंगे। जो इनका दामन मजबूती से थामे रहेगा वो कभी गुमराह नहीं। तो हमने कुरान से पूछा है, कुरान तू ही बता दे कौन है ये अहले बैत, हम किसकी इत्तेबा करें, हम किसकी पैरवी करें। तो कुरान ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व यताहिरुकुम तत्हीरा। ऐ नबी आप तायुन करें अपने घर वालों ताकि मैं उनको खूब खूब पाक करूं। दोस्तों यहाँ कुरान के अंदाजे तखातुब पर कुर्बान जाइए, जब इन अहले बैत का जिक्र हुआ तो पहले इनको ताहिर का फिर तत्हीरा का। उलमा यहाँ बैठे हैं, निहायत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ताहिर माने पाक और तत्हीरा माने पाक करने वाला। ये पाक भी है और पाक करने वाले भी हैं। अगर किसी को इनकी पाकी पर शक है तो हमको उसके ईमान में शक है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, ये पाक भी है बेशक, पाक करने वाले भी है, बेशक। तो जब ये आयत करीमा दोस्तों नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया, पाक चादर मंगाई, उस चादर ततहीर के नीचे, पाक चादर के नीचे आपने कहा आइनल हसन, कहाँ है मेरा प्यारा हसन, आइनल हुसैन, कहाँ है मेरा प्यारा हुसैन, आइना फातिमा, कहाँ है मेरी लख्त जिगर फातिमा, आइनल अली, कहाँ है मेरा प्यारा अली। जब ये पांचों तन पाक चादर के नीचे जमा हो गए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ऐ मेरे रब यही है मेरे अहले बैत, जो इनका हो गया वो मेरा हो गया, जो इनसे जुदा है उससे जुदा है। वाह वाह, सुभान। और दोस्तों एक ज़ईफ़ा जो है सरकार के हुजूर हाजिर मग़फ़िरत की दुआ करवाना चाहा तो अल्लाह के रसूल ने, अंबिया मजाक तो नहीं करते लेकिन हकीकत आपने बयान की थी, का बूढ़ा जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा, उस ज़ईफ़ा जो है इल्ला शबाब मगर जवान है। तो जन्नत के बारे में उलमा जानते हैं कि जो जन्नत में रहेगा उसकी उम्र 30 या 33 साल की रहेगी, इससे ऊपर नहीं होगी। यानी जन्नत में जो जाएगा बूढ़ा नहीं हो,
اس کی جنت جو ہے آلام و مصائب کی جگہ نہیں ہے، جنت تکلیفوں کی جگہ نہیں ہے، جنت بیماریوں کی جگہ نہیں ہے، جنت میں تو چین ہی چین ہے، جنت میں تو راحت ہی راحت ہے، جنت میں تو اطمینان ہی اطمینان ہے، جنت میں تو سکون ہی سکون ہے۔ اس لیے جو جنت میں جائے گا وہ بوڑھا نہیں ہوگا۔ تو زار و قطار رونے لگی، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول جب سے آپ نے کہہ دیا زار و قطار رو رہی ہے، تو آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا، آپ نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ بوڑھا نہیں، یعنی آپ بھی جنت میں جائیں گے تو جوان ہو جائیں گے۔ تو جنت بوڑھوں کی جگہ نہیں ہے، جوانوں کی جگہ ہے، جو جنت میں جائے گا وہ جوان ہوگا۔ اور اللہ کے رسول فرما کیا رہے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار، اور الفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری فاطمہ جنتی جوان عورتوں کی سردار۔ تو اگر جنت میں جانا ہے تو ان کی الفت و محبت کو اپنے دلوں میں بسا لو، سبحان اللہ، بے شک حق ہے عزت، تبھی تمہیں جنت ملے گی۔ جب تک ان کی الفت و محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی جنت تمہیں نہیں ملے گی۔ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات۔ حسین حسن مصطفیٰ علی۔ تو جب جنت میں جانا ہے تو ان کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا۔ اور دوستو آج کا دن جو ہے، ابھی ہمارے بڑی اچھی تقریر آپ نے مولانا رئیس صاحب سے پرتاپ گڑھی سے سنی، اور کہ مولا علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبے کے اندر ہوئی۔ آج تک کوئی ہسٹری آپ نے پڑھی ہے کہ کسی کی ولادت مسجد کے اندر ہوئی؟ مسجد کے اندر مولا علی کی ولادت ہی نہیں ہوئی، شہادت دی۔ مسجد میں ولادت، مسجد میں شہادت، ولادت ہی نہیں ہوئی، شہادت ہوئی۔ اور جب آپ نے آنکھ کھولا تو پہلے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا۔ تو علی کی ذات وہ ذات ہے جس نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا۔ اور دوستو جب مکہ فتح ہو گئے اور خانہ کعبہ سے 360 بت گیٹ آؤٹ کیے جا رہے تھے، تو ایک بت ذرا بلند مقام پر تھا۔ مولا علی سے اللہ کے رسول نے کہا یہ بت ذرا بلند مقام پر ہے، اے علی میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ مولا علی نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں۔ تو نبی نے فرمایا اے علی میں حکم دیتا ہوں کہ میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ اور جب نبی کے کاندھوں پر علی سوار ہوئے اور اس بت کو اتارا تو عالم کیا تھا؟ کسی نے پوچھا علی جب آپ نبی کے کاندھوں پر سوار تھے تو اس وقت آپ کی کیا پوزیشن، اس وقت آپ کی کیا حالت؟ تو مولا علی نے کہا مجھ کو ایسا لگتا تھا کہ میں زمین پر نہیں ہوں بلکہ عرش کی بلندی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، گھٹائے سے گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ مولا علی کی ذات وہ ذات ہے جس کو اللہ کے رسول نے بڑھایا ہے، اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ دوستو یہاں ایک بات اور بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن کے متعلق، کہ عبداللہ ابن مسعود راوی ہے اس حدیث کے، کہ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لیا کہ مولا علی کے علم کا کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم والی بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا میں نے جو مولا علی سے سنا ہے وہ یہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا مولا علی نے فرمایا جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین، جو کچھ سورہ یاسین میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے
وہ بسم اللہ میں، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بے میں، اور جو بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ علی فرماتے ہیں علیو نقطو تحیت البے، علی تو بے کے نیچے کا نقطہ ہے۔ قرآن کو سمیٹو اور والناس کی سین سے ملا دو تو بس ہو جائے گا، اور پلٹ دو تو سب ہو جائے گا۔ علی بس ہے، علی سب ہے، قرآن کو سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو، علی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو۔ یہ ہے مولا علی کا علم۔ آپ فرماتے تھے اگر نبی سے ایک بار ملو گے تو مجھ سے 2 بار ملو۔ کچھ نے یہ بات نبی تک پہنچا دی۔ سرکار نے مولا علی کو طلب کیا، علی آپ نے ایسا کہا؟ مولا علی نے کہا میں نے نہیں کہا، یا آپ نے کہا؟ کہا کیسے؟ آپ ہی نے تو کہا ہے انا مدینۃ العلم ولی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ تو آنے والا دروازے سے ایک بار آئے گا، دوبارہ پلٹ کے جائے گا۔ تو اگر آپ سے ایک بار ملے گا، یہ ہے مولا علی کے ذات۔ اور دوستو آخری جو مرحلہ تھا خیبر کا تھا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو یہ ہوا، صحابہ نے آ کر کے بیان کیا اللہ کے رسول خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے کہا کہ کل میں علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو سبھی منتظر تھے، کاش علم ہم کو مل جاتا، کاش علم ہم کو مل جاتا۔ لیکن آپ کی نظریں چاروں طرف مولا علی کو کچھ علی نہیں ہے۔ کہا وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہے، ان کی آنکھ دکھ رہی ہے، وہ تو نہیں آئے۔ تو آپ نے ان کو طلب کیا، مولا علی حاضر ہوئے تو آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، آنکھ درست ہو گئی۔ تو آپ نے پرچم اسلام مولا علی کے ہاتھ میں دیا، اور آج تک تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ شجاعت کے جو جوہر مولا علی نے خیبر میں دکھائے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ خیبر کا وہ دروازہ جس کو 40 لوگ مل کر کے کھولتے تھے، 40 پہلوان مل کر کے اس کو کھولتے تھے، اس دروازے کو مولا علی نے شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آپ نے جب اس دروازے کو، پوری فوج اسلامی داخل ہو گئی قلعے کے اندر، آپ نے اس دروازے کو جب نچا کر کے پھینکا تو 40 گز کے فاصلے پر جا کر کے گرا۔ آج بھی خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے۔ آج بھی ہوگر ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اور تیرے میکدے میں کمی نہیں، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو ہم مانگنے والے تو آج بھی وہی وعدہ ہے، وہی جام ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، وما علیہ البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام نبی سلام علیکہ، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتی تھی
سلام علیکہ یا حبیب علیکہ صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ علیک السلام صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو مولا علی کا صدقہ دو کل اولیاء کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارا رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا را یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ وعلى آلک و اصحابک شفیعنا یوم الجزاء دعا کرنا حضرات الہ العالمین جو کچھ بھی علماء دین نے اس پاک محفل میں بیان کیا اسے ہمارے دلوں میں جاگزی فرما بیان کرنے میں علماء سے یا شورا سے کہیں بھی کوئی خطا و لغزش ہوئی ہو تو اسے معاف فرما الہ العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں ساتھ ایمان کے رہیں اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ساتھ ایمان کے رخصت ہوں بارک تعالیٰ ہمیں شریوں کے شر سے فسادیوں کے فساد سے حاسدوں کے حسد سے اور دشمنوں کی شرنگیزی سے محفوظ و معمور فرما الہ العالمین ہمارے نوجوان بھائیوں کو توفیق عطا فرما کو فیشن پرستی اور مغربیت کو چھوڑ کر کے دینی احکامات کے پابند بنے ہمارے بڑے بزرگوں کو توفیق عطا فرما کے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے اور روزہ و نماز حج و زکوٰۃ اور دینی احکامات کے پابند بنے بارک تعالیٰ ہم میں سے جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما ہم میں سے جو کھیتیاں کر رہے ہیں ان کی کھیتیاں سرسبز و شاداب رہیں ہم میں سے جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہم میں سے جو بیمار ہوں انہیں شفائے کلی عطا فرما ہم میں سے جو بے اولاد ہوں انہیں اولاد صالح عطا فرما الہ العالمین ہمیں شہدائے کربلا و اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما او مولا علی و پنجتن پاک کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ جاگزی رہے الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اور ہندوستان کے تمام تر مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ و شہداء ملتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ حضرات آپ لوگ سیرینی لے کر کے جائیں گے